बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज हमारा है सूरतुल आराफ। आराफ का मतलब है जन्नत और दोज़ख के बीच वो दीवार जहाँ पर वो लोग बैठे होंगे जिनके अभी फैसले नहीं हुए हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो उनकी नेकियां बहुत होंगी, वो जन्नत में चले जाएंगे। पहले सबसे पहले तो वो ग्रोह चले जाएगा जिसको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालने वाले हैं। तो फिर वो ग्रोह चले जाने के बाद फिर अब जिनके नेकियां ज्यादा थे, नेकियों के हिसाब से वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। फिर अब जिनके गुनाह ज्यादा थे वो दोज़ख में चले जाएंगे। और जिनकी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर हैं, तो अब वो इस दीवार पर बैठे होंगे और वहां पर फिर अब वो इस बात का इंतजार करेंगे कि अल्लाह ताला उनके हक में क्या फैसला करे। हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे, हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको बाकी गुनाहों की सजा देकर फिर जन्नत में भेजे। अभी उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। तो ये क्या है कि वहां पर वो बीचों बीच इधर देखेंगे तो इधर जन्नत है, दोज़ख और जन्नत के बीच में वो दीवार रहेगी। तो राइट साइड में देखेंगे तो जन्नत है, जन्नती लोगों को देखेंगे और खुश होंगे, कहेंगे कि अल्लाह काश हम भी इन लोगों में से हो जाए, दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें भी यहाँ पर भेज दे। फिर दोज़खियों की तरफ उनको फेरा जाएगा, उनके चेहरों को, तो वो वहां पर देख के उसके पनाह मांगेंगे कि रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आग में जल रहे हैं। तो खौफजदा होंगे वहां पर बैठे हुए लोग और अपने लिए दुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके हक में जो फैसला करेगा तो फिर वहीं पर फिर वहां पर अल्लाह ताला उनके बारे में फैसला करेगा। जो फैसला करेगा, जैसे जन्नती होंगे जो जन्नत में चले जाएंगे, तो वो जन्नती जो रहेंगे तो फिर वो दोज़खी जो होंगे तो फिर उनके बारे में उनके हक में फैसला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज सूरतुल आराफ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए उस्ताज़ा तहमीना शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं एक आपकी जैसी स्टूडेंट हूँ, उस्तादा तो नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी दर्जा होता है। मेरा इल्म तो सिफ़र है आप तमाम के सामने। फिर भी जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा कि आप लोगों ने इतना शर्फ बख्शा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जो आपकी तरफ नाजिल की गई है ताकि आप इसके ज़रिए डर सुनाएं और मोमिनों के लिए नसीहत है। बस आपके दिल में उसकी तरफ से कोई तंगी ना हो। ऐ लोगो, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ जो नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे न जाओ। तुम बहुत ही कम समझते हो। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, तो उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आया या जब वो दोपहर को सो रहे थे। तो जब उन पर हमारा अजाब आया तो उनकी पुकार उसके सिवा और कुछ न थी कि बेशक हम ही जालिम थे। तो बेशक हम ज़रूर उन लोगों से सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और बेशक हम ज़रूर रसूलों से सवाल करेंगे, तो ज़रूर हम उनको अपने इल्म से बता देंगे और हम गायब न थे। उस दिन वज़न करना ज़रूर बरहक है। तो जिनके परले भारी होंगे तो वही लोग फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके परले हल्के होंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला इस वजह से कि वह हमारी आयतों पर जुल्म किया करते थे। एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो तराजू, तो जो मीज़ान जिसको कहा जा रहा है, मीज़ान जो अल्फाज है, तो ये मीज़ान हमारे कॉन्सेप्ट से, हमारी तसव्वुर से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि ये मीज़ान इतना बड़ा होगा कि इसमें ज़मीन और आसमान सारे के सारे समा सकते हैं। यानी कि इंसान के पहाड़, गुनाहों के जो पहाड़ है उतने भी समा सकते हैं, गुनाहों के पहाड़, नेकियों के पहाड़ इसमें समाए जाएंगे। यानी कि इतना बड़ा ये तराजू होगा कि नेकियों के पलड़े में भी और गुनाहों के पलड़े में भी ऐसी-ऐसी नेकियां, ऐसे-ऐसे गुनाह जो इतने बड़े गुनाहों के बराबर होंगे। जैसे कि हमने देखा, हमने इससे बारे में पहले भी पढ़ा था कि जब इंसान कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको पहाड़ों की मानिंद कर देता है। और इंसान के कई कोई कोई गुनाह ऐसे हैं कि इंसान छोटे-छोटे गुनाह करता जाता है, यहाँ तक कि गुनाह उसके पहाड़ों की मानिंद बन जाते हैं, उसको एहसास नहीं होता।
تو وہ پہاڑ اٹھا کر میزانوں میں ڈال دیے جائیں گے، تب بھی وہ میزان ایسے لگیں گے نہیں کہ اس میں کم ہے۔ تو وہاں ایسے میزان ہے وہ کہ اس میں کیا ہے کہ زمین اور آسمان اس میں سما جائیں، یعنی کہ ہمارے جو ترازو ہیں، ہمارے جو جہاں جس میں ہم تولتے ہیں، تو یہ اس کانسیپٹ سے کہیں بڑھ کر وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر اس دن انصاف کے لیے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی مفلحون میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی مفلحون میں شامل فرمائے۔ اللہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، اللہ ان کے اندر ہمیں شامل فرمانا۔ اور اگلی آیت میں جو آ رہا ہے کہ یہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو وہی خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں نہ شامل فرما، اور ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرما جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں۔ جی کنٹینیو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ شیطان نے کہا، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا، مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور تم سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے ایک آدم، منٹ، جی، 1 منٹ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اس کا جو تکبر تھا، کیوں تھا اس کا تکبر؟ کیا ریزن تھا اس کا تکبر ہونے کا؟ کیونکہ ابلیس کیا سوچتا تھا کہ وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو بنایا یہ تو ایک مٹی سے بنا ہوا ہے، تو آگ تو ہمیشہ اوپر ہے اور ہوتی ہے نا، مٹی تو ہمیشہ نیچے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کو یہ بات، اس کی اکڑ، اس کی جو تکبر جو تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ میں ایک بڑی چیز ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو کیا ہم بھی ابلیس کے برابر نہیں سوچتے؟ کہ ہمارا بھی ابلیس کی طرح سوچنا نہیں ہو جا رہا پھر؟ تو یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جہاں بھی آپ کو تکبر آئے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، کہ یہ دیکھیے کہ یہ کس کا رویہ ہے؟ ابلیس کا رویہ ہے، انسانوں کا رویہ نہیں ہے، پروفیٹس کا یا پھر ہمارے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا رویہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا تو وہ فوراً سجدہ کر دیتا۔ دیکھیے کہ بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے مومن بندے جب سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے سجدے کر رہے، ہم نے فوراً اذان ہوئی ہم سجدے کے لیے فوراً گر گئے۔ اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے سجدہ، کوئی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تو وہ سوچ لے کہ پھر وہ کس کے ساتھ ہے اور وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بتایا گیا کہ اس نے کہا، اب ان کو نکال دیا گیا، اور وہ کیا ریزن تھا؟ جیسے کہ ہمیں ساری سٹوری پتا ہے، ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کو جنت میں رکھا گیا اور ان کو کہا گیا کہ فلاں فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے ان کو کیا بتایا کہ دیکھو اگر تم یہ درخت سے تھوڑا سا چکھ لو گے تو کیا ہوگا کہ تم ہمیشگی کے لیے یہاں رہنے لگو گے، یہاں پر رہ سکو گے۔ تو شیطان نے ان کو بھی بہکا دیا۔ اب دیکھیے کہ وہ ہمارے باپ آدم تھے حالانکہ، لیکن ان کو بھی بہکا دیا شیطان نے۔ تو ہم تو بہت چھوٹی چیزیں، ہم تو بار بار اس کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھا لی کہ میں تیرے بندوں کو، مجھے اتنی مہلت دے، قیامت تک مہلت دے، اور اسے مہلت دے بھی دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے متقی بندے، میرے تقوی والے بندے اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے سیدھا ہم کو دیکھیے کہ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نے کیا کہا کہ میں تیرے بندوں کی گھات میں بیٹھوں گا، سیدھی راہ کی گھات میں، یعنی کہ جو چل رہا ہے سیدھے راستے پر میں ان کے راستوں میں جا کر بیٹھوں گا۔ اب آپ دیکھیے فار ایگزامپل، اب آج کلاس ہے، کتنی باتیں آتی ہیں آج راستوں میں کہ نہیں آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، آج تو سیٹرڈے، آج تو چھٹی ہے، آج یہ کام کرنے تھے، آج وہ کام کرنے تھے، ہم کلاس میں نہیں جوائن ہو سکیں گے۔ اتنا شیطان ہمیں روکتا ہے ایسی محفلوں میں جانے سے، قرآن پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج شادی میں گئے ایک نماز چھوٹ گئی، آج بازار میں گئے ایک نماز چھوٹ گئی،
کہیں شاپنگ کرنے ہی چلے گئے، روزے چھوٹ گئے، کوئی نہ کوئی ریزنز کی وجہ سے ہم اپنی عبادتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا طاق میں، سیدھی راستے پر بیٹھا ہوا ہے وہ۔ تو دیکھیے کہ کیسے وہ ہم پر وار کر رہا ہے، اور اس نے بول کر وار کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھتے۔ ہم کتنے نادان ہیں، سوچے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کتنے نادان ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ ہمارے سامنے لاتا ہے، ہمیں امیدیں دلاتا ہے، ہمارے نفس کو بہکاتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں چلے جاتے ہیں پیچھے پیچھے۔ کتنا یعنی کہ ہمارا اپنے اوپر کیا کنٹرول ہے، ہمارے اپنے نفسوں پر ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ تو یہاں پر اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ گمراہ ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود گمراہ ہیں۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا آنر تھا کہ ایک تو ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، پھر دوسرے کہ ہم امت مسلمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، ایک بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو خوش قسمتی نہیں سمجھا، کیونکہ ہمارا دماغ کبھی اس طرف نہیں گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان تو ہر وقت چاہ رہا ہے کہ وہ تم کو بہکا دے، گمراہ کر دے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جا تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن انسانوں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، اور تیرے ساتھ ہی ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے جیسے کہ ہم نے ابھی سٹوری میں نے آپ کو شارٹ بتائی تھی، پھر اس کے آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے پر سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے نہیں روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ؟ شیطان نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی کہ اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشگی والی یہاں رہنے والے بن جاؤ گے۔ پھر دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اکثر ہمارے خیر خواہ ہی ہمیں بہکاتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے کچھ رشتہ دار ایسی ایسی جگہوں پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو آپ کا سرکل بہت اچھا ہے، اگر آپ کے رشتہ دار سارے دین پر چلنے والے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسے آئے۔ لیکن کئی ایسی جگہ ہوتی، ایسی جگہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، وہی آپ کو بہکاتے ہیں، شیطان ان کی شکلوں میں آ کر آپ کو بہکاتا ہے، اور دونوں کو دھوکا دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا شیطان نے۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی، اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے۔ دیکھیے کہ سب سے پہلا وار جو کیا اس نے کہ کیا کیا کہ ان کو بہکا دیا، اور سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے جنت کے کپڑے اتار لیے۔ آج دیکھیے کہ دنیا میں جو کپڑوں پر سے جو شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیسے انسانوں کے اوپر بھی یہی مار ہے کہ انسان کیسے بےہودہ لباس پہن رہا ہے، کیسے یہ یہاں پر دیکھیے کہ ان کے کپڑے اتروا لیے گئے تھے، اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے لباس آج کل ہو گئے ہیں، اور اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 23 کو انڈر لائن کیجئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے نفسوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آیت کو انڈرلائن کیجئے کہ دیکھیے شیطان کا یہاں پر ہمیں دو کردار نظر آ رہے، ایک شیطان کا کردار اور ایک آدم علیہ السلام کا کردار۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً کیا کیا، توبہ استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اپنی گناہوں کے لیے شرمندہ ہو گئے، فوراً ریپینٹنس کر لیا انہوں نے۔ کہ یہاں پر دیکھیے کہ ایک مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے، سچے مومن کی پہچان اپنے اندر چیک کیا کریں۔ ساتھ ساتھ جب میں کہتی رہتی ہوں نا، تو آپ لوگ اپنے اپنے اندر چیک کیا کریں، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی فلاں، اپنے دوست، اپنی میری دیورانی، میری جٹھانی، میری نند، ان کو نہیں چیک کیا کریں، آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا یہ جو بتائی جا رہی ہیں کوالٹیز کیا میرے اندر ہے؟ کیا ہم فوراً غلطی ہوتے ہی شرمندہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، یا پھر ہم اکڑ جاتے ہیں؟ شیطان تو اکڑ گیا نا، اس کو کہا گیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، اس کے باوجود بھی وہ اکڑ گیا، نہیں میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ تکبر کرنا، اکڑ جانا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہ ہونا۔
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فوراً یہ دعا کی انہوں نے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم دوسروں کے اوپر اس کا الزام ڈالتے ہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ نہیں فلاں ایسے ہوا تھا، وہ انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے بولا تھا تو ہم نے کیا تھا، نہیں ہماری تو اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا کون سا طریقہ کار ہو گیا؟ ابلیس کا طریقہ کار۔ چیک کیا کریں جب بھی ہمارے معاملات ہوتے رہے، دنیاوی معاملات، گھریلو معاملات، روزمرہ کی چیزیں، یہاں پر کوئی بہت بڑے جگہ جا کر اور کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ کیا میرا طریقہ کار ابلیس کی طرح ہوتا ہے یا میرا طریقہ کار آدم علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے آدم تھے، پہلے آدم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں، سب سے پہلے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اتنے کے باوجود کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ تو شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے تو ایسے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فوراً آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، کوئی بیماری ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب انسان اپنی غلطیوں پر ریئلائز کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو بہت ساری آزمائشوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں پتا ہے نا بہت ساری آزمائشیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہ کی بس اسی وجہ سے تو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے فوراً گڑ گڑائے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو ہمیں نہ معاف کرے، اگر تو نہ ہم پر رحم کرے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو مومنوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اگر تو ہم مومن ہیں، اگر تو ہمارے دلوں میں ایمان ہے، یہاں سے ایمان کی بھی چیکنگ کیا کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنا ایمان ہے، کتنے لیول کا ایمان ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کرتے ہیں؟ چھوٹوں کے سامنے کرتے ہیں، بڑوں کے سامنے کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کرتے ہیں، ہمارے رشتے اگر بڑے ہیں ہم کیوں چھوٹوں سے معافی مانگے؟ یہ ہوتا ہے نا ہمارا رویہ۔ چھوٹوں سے معافی مانگنے میں ہماری کون سی عزت چلی جائے گی؟ اگر تو آپ مومن ہیں، اگر تو ہم مومن ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم چھوٹوں سے بھی معافی مانگ لیں، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لیں، تو ہم بھی پھر شیطان کی طرح نہ ہو جائیں گے نا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر دو لوگوں کے بارے میں ہم کو بتایا گیا کہ شیطان تھا، اس نے تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام تھے، وہ فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، یعنی کہ رہنے کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے جب تک تم کو وہاں رہنا پڑے گا۔ اس زمین میں تم زندگی بسر کرو گے اور اس میں مرو گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ لباس کا آج کل جو نام ہے لباس کا، وہ اس کا جو میننگ ہے بالکل چینج ہو گیا ہے۔ آج کل لباس کیسے ہو گئے؟ اوریاں لباس، ننگے لباس، کہیں سے بازو کھلے ہیں، کہیں سے ڈیپ نیک ہے، کہیں سے ایسے ٹائٹ لباس ہے، کہیں سے بازو سے اتنی زیادہ اوپننگ ہے کہ سارے سائڈ کے نظر آ رہے، تھائز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیسا لباس ہو گیا ہے؟ ہمارا لباس تو ایسے تو نہیں تھا۔ کیسا ہونا چاہیے تھا ہمارا لباس؟ تقوی والا لباس۔ سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ لباس تو تقوی والا ہی اچھا ہے۔ لباس التقوی ذالک خیر، کہ سب سے بہترین لباس کس کو کہا گیا؟ تقوی والا لباس۔ تقوی والے لباس سے کیا مطلب ہے؟ تقوی والا لباس سے مطلب کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو پوری طرح ڈھانکنے والا ہو، شفاف پتلا نہ ہو، پھر اس کے باوجود ایسی نہ ہو کہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کھلے طور پر نظر آ رہے ہوں۔ تو پھر اسی طریقے سے مرد عورت کے لباس نہ پہنے، عورتیں مرد کے لباس نہ پہنے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ آج کل عورتوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے کہ وہ مردوں کے لباس پہننے لگی ہیں، اور مرد ہے تو عورتوں کے لباس پہننے لگے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ اپنی ہی جنس کی توہین کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے لیے بنایا وہ مرد اس کو ایکسیپٹ کر لے رہے۔ پھر اسی طریقے سے ابائے بھی دیکھیے کہ ابائے بھی ایسے بن رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک ماڈرنزم فیشن ہے اس میں، کہ اس طریقے سے انسان اپنے لباسوں کو چھپا نہیں رہا ہے، اپنے باڈی کو چھپا نہیں رہا ہے بلکہ ایکسپوز کر رہا ہے۔ کئی ابائے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں بالکل ٹائٹ، اس میں سے پورا اوپر کا بھی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے کا بھی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا بایا پہننے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دیکھیں گے کہ کپڑے اتنے مہنگے، جتنے زیادہ مہنگے کپڑے آپ، جتنے برانڈ کے کپڑے آپ لیں گے، تو کیا ہوا کہ وہاں پر اب ویسے ہوگا کہ وہ ان کے آستین ننگے، ٹرانسپیرنٹ،
اب جی کہ دیکھیے کہ جو کچھ کیسے نیٹ کے آستین آ رہے ہیں، آرگینزا کے آستین آ رہے ہیں، اس میں سے سارا بدن جھلک رہا ہے، سارے آستین جھلک رہے ہیں، بالکل فیشن ہے نا اب۔ اور دوپٹے دیکھیے آپ، بالکل چھوٹے چھوٹے دوپٹے، بالکل اس کو گلے میں ڈالنے کی ایک ربن کی طرح دوپٹے آ رہے ہیں کہ اس کو صرف آپ گلے میں ڈال لو۔ تو کیا یہ تقوی والے لباس ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ لباس التقوی، تو ہمارا لباس تقوی سے کتنا قریب ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا لباس کیسا ہے، کیا ہماری شرمگاہوں کو ڈھانک رہا ہے؟ اب دیکھیے کہ کیسے آج کل لباس ایسے پہنا جا رہا ہے، دوپٹے گلوں میں ہے اور سینہ پورا ظاہر ہو رہا ہے، ہر ایک کو پتا چل رہا ہے کہ کس کا کیا سائز ہے۔ تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ کیا لباس ہمارا تقوی سے قریب ہے یہ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس تمہارے لیے بنایا، شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا ہو، چھپانے والا ہو، یہ نہ ہو کہ تم اس کو ایکسپوز کرتے پھرو۔ تو یہ تقوی والا جو لباس ہے، لباس التقوی، کہ یا ہم کو بھی اپنے اپنے لباسوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا میرا بھی لباس تقوی سے قریب ہے۔ پھر ایسا لباس ہو آپ کا کہ آپ کو کوئی دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہ کوئی مومن خاتون جا رہی ہے، کوئی مسلم عورت جا رہی ہے۔ آج دیکھیں کہ کئی بڑے بڑے شہروں میں اگر آپ دیکھیں، بامبے ہے، پونا ہے، بڑے بڑے شہروں میں اگر آپ جائیں، دبئی ہے، تو وہاں پر لڑکیاں ایسے گھومتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ اس میں مسلمان کون ہے، ہر غیر مسلم کون ہے۔ مطلب یہ کہ جینز ہے، ٹی شرٹ ہے، چھوٹے چھوٹے شارٹس ہیں پہنے ہوئے، اتنی چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ جس میں سے پیٹ نظر آ رہا ہے، 3/4 پینٹس ہے اور نہ سر پہ دوپٹہ ہے۔ تو یہ اس کو کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ مومن ہے کہ مسلمان ہے؟ کئی بار میں نے سنا ہے کہ کئی بار ایسے بھی ہوا ہے کہ کئی ایسی جگہوں پہ لڑکیاں گئی ہیں جہاں پہ گھروں سے دور ان کا کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوئی اور وہ مر گئے، اور ان کو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ مسلمان ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، لوگوں نے ان کو جلا دیا ہندو سمجھ کے۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہے۔ ہمیں لوگ کیسے پہچانیں گے؟ چلے ایک اگر عبایا پہنی ہوئی خاتون ہے، بالکل اپنے آپ کو کور کر کے جا رہی ہے، تو پتا چلے گا کہ نہیں، یہ تو مسلمان عورت ہے۔ تو ہماری آئیڈینٹی بھی تو ہو کہ ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کچھ تو آئیڈینٹی ہو۔ ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے لباسوں سے، ساروں چیزوں سے یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہمارا لباس کیسے ہے، ہمارے اسلام کو ایکسپوز کرنے والا ہو، نہ کہ اس کو شرمندہ کرنے والا ہو۔ کئی اکثر ہماری کئی جو ماڈرن خواتین ہیں، تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ بالکل ایسی ہے کہ بالکل ان کا، اب یہاں پر دیکھیے کہ ایسے ہو رہا ہے ان کا حال کہ وہ ایسے گھوم رہی ہیں کہ بالکل ان کا نہیں پتا چل رہا۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند کرتا۔ اور پھر کیا ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ ایسے لوگ جو ہیں، تو پھر کیا ہے، ان کی یہ ساری چیزیں جو آیاتیں بتائی جا رہی ہیں تمہارے لیے کیسی ہیں، یہ کہ اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس میں ایک سبق ہے، سبق آموز، شاید کہ تم کچھ لوگ سبق حاصل کریں۔ اور اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ اور اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے، تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے، اور وہ اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ شیطانی حملے، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ کیسے شیطان جو ہے ہر وقت ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کپڑے بھی پہن رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پہ پہننا جہاں پر کوئی کھڑکیاں کھلی نہیں ہیں، جہاں پر کوئی اوپن نہیں ہے جگہ۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان اور ان کے جو ہے، شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے ہم کو ہر وقت، کہ وہ ہمیشہ دیکھیں کہ اس نے تو تمہارے باپ کو بھی سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے وہ، تو تم کیا چیز ہو؟ ہم تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، انسان کو فحاشی میں مبتلا کر دے گا، بے حجابی عام ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ بے حجابی میں بھی کیا آ گیا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سر پر سکارف پہننا ہی حجاب ہے، نہیں، ایکچولی تو آپ کا فیس چھپانا حجاب ہے نا۔ تو اب کچھ لوگ پھر بحثیں کرتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ قرآن میں کھولے الفاظوں میں ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اپنے چہروں پر اپنے دوپٹے ڈال لیا کرو۔
لیکن لوگ ایسے ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں، ایسے ایسے اسکالر سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ کیا ہم جابس پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنے چہرے کیسے چھپائیں؟ ہم کیسے پردہ کریں؟ تو جتنا ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اتنا تو کریں نا۔ ہم خود ہی ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پسند کے بننا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے پسندیدہ ڈریس پہننا چاہتے ہیں، ایسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں جو فیشنیبل ہو، جو آج جو فیشن چل رہا ہے ہو۔ پرانے فیشن کے کپڑے ہم نہیں پہننا چاہتے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیا ہے بات، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیے کہ ان کے لباس تو اتروا دیے تھے اور ان کی شرمگاہیں دکھلا دی تھی، اور یہ شیطان جو ہے تم کو کہیں سے نہ کہیں سے، اس کے دوست جو ہے ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت پر ایک بات سنیے، آپ سوچئے کہ اگر کوئی بہت ماڈرن گھرانہ ہے، ان کے ماں باپ ماڈرن ہیں، ان کے دادا دادی ماڈرن ہے، وہ جینس اور چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں اور وہ اپنا کھلا کھلا پہن رہے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں ان کی اولادیں، ان کی نسلیں کیا وہ اسلامی ڈریس پہنیں گی؟ کیا بایا پہنیں گی؟ کیا چہرے کو پردہ کریں گی؟ اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی عبایا نہیں پہنتا، کوئی برقع نہیں پہنتا ہمارے پاس، ہم کیوں پہنے؟ ہمارے تو خاندان میں کوئی نہیں پہنتا۔ اور اگر ایسے خاندانوں میں کسی ایک نے پہن بھی لیا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز کی پابندی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے ہم پابند ہو جائیں۔ ہماری پابندی ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم پابند ہوں گے تو ہمارے اولادیں ہم کو دیکھ کر ہمارے ساتھ پابندی کرے گی نا، ورنہ کہاں سے وہ پابندی کرے گی؟ اب ان کو کہاں پتا ہے کہ کیسے رہنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کوئی لوگ پردہ نہیں کرتے، لیکن بچیوں کو آج کل نیو جنریشن ہے، نئے نئے اسکالرس کے لیکچر سن رہی ہیں بچیاں، تو وہاں پر ان کے دل چینج ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب ہم پردہ کریں گے۔ تو یہ کہ سب سے پہلے بہترین ہمارا پردہ بھی کیسے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ہیڈ کور کر دیا اور نیچے جینس اور ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو حجابی ہیں۔ یہ حجاب نہیں ہے نا۔ حجاب تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بھی کور ہو، آپ کے جو اعضا چھپانے والے ہیں ان کے اوپر بھی ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ ان سے کہیے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہیے میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی طرح رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے رہو، خالصتاً اسی کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت کی اور دوسرے گروہ وہ گمراہی میں واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ پھر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب وہ کچھ لوگ اتنے زیادہ بدعات میں پڑے ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، تو ان کو شیطان نے کیا بتا دیا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، کوئی غلط نہیں ہے، تم جو بھی کر رہے صحیح ہے، دیکھو اس کی یہ دلیل ہے، دیکھو اس کی وہ دلیل ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ ایسے ایسے اسکالرز بیٹھے ہیں کہ جو سب گناہوں کو صحیح ثابت کر کے بتا رہے ہیں۔ اگر تو کوئی انسان بیچارہ اگر کم علم والا ہے اور وہ صرف یوٹیوب کی مدد سے اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہا ہے تو وہ تو بھٹک ہی جائے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل یوٹیوب پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ استخارہ کر کے دیتے ہیں کہ وہاں پر آپ ان کو کال کریے، وہ آپ کے لیے استخارہ کریں گے۔ تو کیا یہ بھٹکانے والی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر چیز نہیں ہے؟ بدعات نہیں ہے؟ غلط چیزیں نہیں ہے؟ قرآن میں دین میں اجازت نہیں ہے یہ ساری چیزیں؟ تو اس طریقے سے ایسے ایسے لوگ ہیں اور ایسے ایسی بیٹھے ہیں لوگ کہ ان کو دیکھ کر آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کوئی غلط بات بھی بول سکتے۔ بڑے بڑے مولانا ہیں، بڑے بڑے مفتی ہے، بڑے بیٹھے ہیں اور وہ ساری چیزیں غلط غلط لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ بہت سارا ایک بڑا طبقہ یوٹیوب سے گمراہ ہو رہا ہے اور ایک بڑا طبقہ یوٹیوب سے فائدے بھی حاصل کر رہا ہے۔ بہت زیادہ اچھے اسکالرز کی باتیں سن کر ہمیں نالج بھی مل رہی ہے، قرآن بھی ہمیں سیکھنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اسپیشلی وہ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے وہ تو گمراہ ہوتے چلے گئے، گمراہی کے اندر دلدل میں پھنستے ہی چلے گئے وہ۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی گمراہی کے راستے چھوڑ دو، اور شیطان تو تم کو کیا کرے گا؟ شیطان ان کا سرپرست بن جائے گا پھر، اور ان کو وہی راستے مزین کر کے دکھائے گا، خوشنما کر کے دکھائے گا۔
اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ آراستہ ہو کر جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، تقوی والا لباس ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ یہاں ساری چیزیں پھر آ جائیں گی انسان کی نا۔ یہاں زینت سے مراد لباس ہے۔ زینت جو کہا جا رہا ہے نا، خذو زینتکم، کہ تم اپنی زینت کے ساتھ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ صاف ستھرا لباس ہو۔ اور پھر کیسا لباس ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے کہ ہم خیر جینٹس جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین کیا کرتی ہیں؟ گندے کپڑے پکا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اس میں کھانے کی پوری اسمیل ہو رہی ہے، وہی کپڑوں میں کبھی بچوں نے پیشاب کر دیا، بھول گئی، یاد نہیں ہے، کبھی گندگی لگی ہوئی ہے، کبھی کچھ ہے، گندے کپڑے ہیں۔ اور ہم اگر ایسے حالت میں تو ہم پارٹیز میں تو نہیں جاتے کسی حال میں، ہاں اگر نماز کو جانا ہے تو ہم فوراً اسی حال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک نماز کا لباس الگ رکھ لیں، وہ اس کو ہم پہن لیں، جو پرفیوم مارا ہوا ہو، خوشبو لگا کے ہم پڑھ لیا کریں۔ عورتوں کو خوشبو باہر جانے کے لیے منع کی گئی ہے، لیکن گھر میں تو خواتین خوشبو لگا سکتی ہیں۔ آپ اسپیشلی ایسے اہتمام کریں کہ آپ جب بھی نماز کو جائیں تو آپ اچھے سے وضو کریں، اچھا سا ایک ڈریس پہنیں، پھر اچھی سی خوشبو لگائیں۔ پھر دل میں یہ بھی خیال آنا چاہیے کہ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں تو میں ایسے کیوں جاؤں؟ میں اگر دعوت میں جاؤں گی، کسی سے ملنے جاؤں گی، تو میں ایسے ایسے تو نہیں جاؤں گی نا، گندی اٹھ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گندے کپڑے ہیں، میلے کپڑے ہیں، اس میں کچن کی اسمیل آ رہی ہے۔ اب اگر آپ کچن میں کھڑے ہو کے پکا رہی ہوتی ہیں نا، تو جب کوکر کی سیٹی ہے یا کوئی بگھار آپ کرتے ہیں تو وہ ساری اسمیل ہمارے کپڑوں میں ہو رہی تھی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن سامنے والا جب اگر فوراً اب کے گھر میں کوئی آتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے، یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، کہ نماز کیسے ساتر لباس ہو، پورا ڈھکا ہوا ہو، جس میں ہمارے پورے ہاتھ چھپنے چاہیے، پیر چھپنے چاہیے، ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ زینت میں آ جائے گا ساری چیزیں۔ پھر اسی طریقے سے کہ ایسے کوئی پردے وغیرہ نہ لٹکے ہوئے ہوں جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس پر کوئی تصویریں بنی ہوئی ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہم کیئر کر سکتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے، اب ہم نے ابھی پیچھے شاید ہم نے کل پڑھا یا پرسوں پڑھا تھا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ دیکھیں اسراف کی بات نہیں، کہ اننیسیسری کی جو اسراف ہم نے ہوم ورک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اسراف کیا کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس پر کمنٹس کیے ہیں اپنے، یہ جو میں نے پوچھا تھا کہ اسراف کیا کیا ہے، تو باقی بہنوں کے کمنٹس نہیں آئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کیا اسراف ہے، کہ کل ہم نے اس کے بارے میں اچھا ڈیٹیل پڑھ لیا تھا۔ بہت زیادہ اسراف بھی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بس اننیسیسری کی چیزیں لے لے۔ اب نماز کے لیے کہا جائے تو نماز کے لیے ہی 10-15 کپڑے لے لے، نہیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز جو ضرورت کی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ کہ اننیسیسری کی جو چیزیں ہمارے پاس بہت ڈھیر کر کے ہوتی ہے نا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کا یہی حال ہے کہ جیسے ہی الماری کھولتے ہیں سارے کپڑے پیروں میں گرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، لڑکیاں یا خواتین اکثر کہتی رہتی ہیں میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں آج کے فنکشن میں پہننے کے لیے۔ یہ بات سب کی ہوتی ہے کہ یعنی کہ اتنے کپڑے ہیں، پھر بھی انسان ہی سوچتا ہے کہ میں نے یہ تو کل پہن لیا تھا، میں نے تو فلاں پارٹی میں یہ پہن لیا تھا، اب میں دوبارہ اس کو کیسے پہنوں؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہر پارٹی میں اس کے لیے ایک نیا کپڑا ہو، کہ یہ ہمارے طریقہ کار بن گئے۔ ہم نے کیا کیا، یہ اس کو ایک عادت سی ہم نے بنا لی ہے کہ ہم جو بھی ہوگا نئی، جب کوئی دعوت ہوگی ہم کیا کریں گے، ہر پارٹی میں ہمارا نیا ڈریس ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسراف میں آ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسراف میں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے۔ کھانے پینے میں اسراف ہو سکتا ہے، پانی کے بہاؤ میں اسراف ہو سکتا ہے، وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ یعنی کہ ہاں، حد سے زیادہ کھانے والا بھی انسان کے کیا ہے، اسراف میں شامل ہو جائے گا، کہ انسان کو ہمیشہ نئے نئے چیزوں کے کھانے اور پینے کی فکر پڑی۔ آج کل دیکھیے کہ بچوں کو بھی عادت ہو گئی، ذرا سی بات ہوئی کہ باہر سے آرڈر کرتے ہیں، یہ منگانا ہے، وہ منگانا ہے، پیزا منگانا ہے، یہ ساری چیزیں باہر کے کھانے کی عادت ہو گئی۔ گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کھانا، لیکن کیا ہے، یہ پھر یہ اسراف میں ہی آئے گا، کہ انسان اتنی ساری چیزیں ضیاع کر رہا ہے، کھانے پینے پھینک رہا ہے، ویسٹ کر رہا ہے، کچھ کھا رہے ہیں کچھ پھینک رہے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں اننیسیسری کی پڑی، اگر ہم چیک کریں تو ہمیں پتا چلے گا، ارے اس کی تو ضرورت نہیں تھی، ہم نے کیوں لایا، ارے یہ چیز کی تو ضرورت نہیں تھی، یہ بھی ہم لے کر آ گئے۔ کئی چیزیں ایسی نکلیں گی جو
انیسیسری ہمارے گھروں میں پڑی ہیں اور اس کا کوئی یوز نہیں ہے. جب پہلی بار لایا تھا اس کا بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، لیکن اب اس کا کوئی یوز نہیں ہے، وہ کوئی کونے میں پڑی ہے دھول کھاتی ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ ان سے پوچھئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا؟ آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. دیکھیے کہ یہاں پر دنیا میں جو اپنی چیزوں سے بچتا رہا، اسراف سے بچتا رہا، دین کے لیے چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے لباس اور زینت اور کھانے پینے کی ساری چیزیں حلال کی ہیں اپنے بندوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے. لیکن اب یہ کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن ایسے کپڑے پہنتے ہیں جیسے غریبوں کی طرح رہتے ہیں. یہ بھی منع کیا گیا. میان اور راوی ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اپنے اس سے یہ بھی نہ محسوس کرائے کہ انسان اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ غریب ہے، یہ نہ محسوس کرائے سامنے والے کو. تو وہ بھی کیا ہوگا، پھر کنجوسی ہوگی، بخیلی ہو جائے گی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام نہیں کی ہے، اور ان کے لیے تو دنیا ایمان والوں کے لیے تو ساری چیزیں ہیں، اور خالصتاً آخرت میں ان کے لیے ساری چیزیں ہیں. ہم اس طرح سے اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. آپ ان سے کہیے میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے حیائی کے کام خواہ ان ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں. ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقررہ ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی آگے نہیں بڑھتی. اے بنی آدم، یعنی کہ ایک مقررہ وقت ہے. اب یہ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر جب حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور ان کا جو عذاب کا وقت مقرر ہے اس میں سے پھر ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھتی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے. اور اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیتیں بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ کر بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جو اصحاب النار ہیں. بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کی مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا. اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تم بھی انہی کی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ، تم بھی انہی کی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں. اور جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنے آگے والی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی پروردگار ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا ان کو آگ کا عذاب دگنا کر دے. اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ چلو چلو یہاں بہت اچھا ہے، اس قبر پہ اس مزار پہ چلو، یہاں پر ہم جاتے ہیں، ہماری بڑی مرادیں یہاں پر پوری ہوتی ہیں. اچھا تم جا رہے ہو، چلو ہم بھی چلتے ہیں. ایسے کر کر کے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں وہاں پر. ان کی کسی کی مراد پوری ہو گئی تو ساروں کو کہتے ہیں کہ ارے دیکھو میں فلاں کی درگاہ پہ گیا تھا، میں نے فلاں منت مانی تھی، فلاں میں نے نظر دی تھی، تو وہاں پر دیکھے کہ میری مراد پوری ہو گئی، اب دیکھو تم بھی وہاں پر جاؤ، تمہاری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو ان کو یہ ایسے ایسے بہکاتے ہیں اور وہاں پر لے کر جاتے ہیں. تو اب ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے جب ان کو پہلے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو دوسری جماعت کیا کہے گی، یا اللہ انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، ہم تو نہیں جا رہے تھے وہاں، انہوں نے ہی ہم کو کہا تھا جانے کے لیے، تو اللہ تو کیا کرے ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ فرمائے گا تم سبھی کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے
کہ تمہیں تو اکھرا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا یعنی دگنا عذاب، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ کر بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر شرک جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، قطعی پسند نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے بجائے کسی بزرگان دین کے پاس جا کر سجدہ کریں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر بھی اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر سجدہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، وہاں سجدہ منع کیا گیا ہے، تو آپ عام مزاروں میں جا کے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا ہم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر؟ کیا ان سے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے؟ مانگنا تو اللہ سے ہے ہم کو۔ تو یہ شرک اکبر میں آئے گا کہ سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان دوسروں سے مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ گار شامل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک ایسے لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ساری چیزیں ہم کو کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ آیت کو جھٹلانے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا ہم یہ آیت کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ یہ الفاظوں کی ضرورت نہیں، وربلی بولنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ انسان یہاں پڑھ رہا ہے، پھر جا کر درگاہوں میں سجدے کر رہا ہے، پھر جا کر گناہ کے کام کر رہا ہے، پھر نمازیں چھوڑ رہا ہے، پھر روزے چھوڑ رہا ہے، پھر وہی اپنے اکڑ میں بیٹھا ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا نا قرآن کا، اس نے جھٹلا دیا، پڑھا اور جھٹلا دیا، سمعنا و عصینا کر دیا اس نے۔ تو یعنی کہ سنا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہی ہوتا ہے انکار، یہی ہوتا ہے کفر۔ ہمارے دماغوں میں کفر سے مراد کیا آتی ہے بات؟ کافر لوگ کون؟ جو نان مسلم سے۔ ہمارے دماغوں میں جنرل کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم کافر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اسلام کو، جو اسلام سے باہر ہے، جو نان مسلم سے۔ ایکچولی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، یہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا۔ کافر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا، چھپانے والا۔ تو یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کب انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی ان کے لیے اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے کہ دیکھیے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایکچولی یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کسی بات کو جو ناممکن بات ہے اس کے لیے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ جنت میں داخلہ تو دور کی بات، ایسے لوگوں کی روحوں کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جائیں گے تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور بدکار لوگوں کی روحوں کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا، جو نیچے سب سے ساتوں زمینوں کے نیچے جو دوزخ ہے اس میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کا نام کیا ہے؟ سجین۔ اور جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کا نام کیا ہے؟ علیین۔ تو وہاں سے دیکھو فرشتے بدروح کو لے کر اوپر چڑھیں گے، جس کی وجہ سے ساری بدبو پھیل رہی ہوگی، اور وہ جب جائیں گے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کون سی بدروح کو تم لے کر آئے ہو، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو وہیں سے اس روح کو، بدروح کو، اس کو وہاں سے پھینکا جائے گا، اور وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں، جہاں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں نیک کام کروا، اور اللہ جنت کے حقدار بنا دے، ہم کو ایسے کام کروا کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کہ دیکھیے کہ ہم تو تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، لائٹ چلی گئی تو گرمی 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 پریشان ہوتے ہیں، سردی ہو جائے تو سردی سے پریشان ہوتے ہیں، تو یہاں دوزخ کی آگ انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کہ گرمی، دیکھیں گرمی میں انسان کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈے بستروں پر، ٹھنڈے فرش پر جا کے سوتا ہے کہ اس کو گرمی کا احساس نہ ہو، اوپر سے اے سی ہے، ٹھنڈک ہے، تو پھر جب وہ بیٹھ پاتا ہے، تھوڑی سی لائٹ چلے گی تو پریشان ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر تو دیکھیے یہاں کوئی آرام آسائش نہیں ہے، یہاں پر ان لوگوں کے لیے بچھونا بھی
اور اوڑھنا بھی، دونوں آگ کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ایسے ظالموں میں نہ شامل فرما، اللہ ہمیں ایسے ظالموں میں نہ شامل فرما، اللہ گناہوں سے بچانا پروردگار۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں اہل جنت، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فوراً دیکھیے کہ دوزخ کی آیات سن کر ہمارے گوز بمس آ رہے تھے، کانٹے آ رہے تھے نا پیٹھ میں، کہ اللہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا اللہ، ڈر، ایک خوف انسان کے اندر پیدا ہو رہا تھا، اللہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اب کیا ہوگا، میری کیسی معافی ہوگی۔ انسان فوراً یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا ہم ڈرنے لگتے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ تسلی والی اگلی آیت بھیج دیتے ہیں کہ انسان کے ڈر کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت بھی کتنے اچھے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کدورت نہیں رہے گی، کوئی کینہ نہیں رہے گا، ہم سب نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پاتے، ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت انہیں آواز آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے، اور یہ کہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کا وارث بنائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغونی حبک۔ اللہ ایسے ہم سے کام کروا جو ہم تیری محبت تک پہنچ سکے، اور ایسے لوگوں کی ہمیں محبت عطا کر جو جن سے تو محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان جنتوں کا وارث بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہوگی کہ ہم جنتوں میں رہیں گے، ہمارے اہل و عیال جنتوں میں ہوں گے، کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوش قسمتی نصیب فرمانا، اللہ ہم سے ایسے کام کروانا کہ ہم اس جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس سے سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے اور آخرت کے منکر تھے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی۔ دیکھیے آیت نمبر 46، بینہما حجاب علی الاعراف، یہاں پر دیکھیے اعراف کا نام آ رہا ہے، سورے کے نام کیا ہے، یہ ایک دیوار حائل ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے، وہ اہل جنت کو آواز دیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ اعراف والے بھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر 47، ربنا لا تجعلنا مع قوم الظالمین۔ انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 47 دعا کو کہ اے ہمارے رب، اے ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہ اہل عراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانی سے پہچان کر آواز دیں گے۔ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی انسان پہچان رہا ہے، دوزخیوں میں سے بھی کون کون ہے، فلاں ہے، جنتیوں میں سے کون ہے، ان سب کو پہچان رہے ہیں۔ دیکھیے کہ وہاں اوپر سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں جنت میں کون کون نظر آ رہا ہے، دوزخ میں کون کون نظر آ رہا ہے، ان کو پہچان کر وہاں سے آوازیں دیں گے، اور یہ ان کو پہچان کر آوازیں دیں گے کہ آج تمہاری جمعیت تمہارے کوئی کام نہیں آئی، اور وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑتے تھے۔ یعنی کہ جمعیت مطلب ہر چیز کا ایک انسان کے پاس ہوتا ہے نا، کہ میرا خاندان اتنا بڑا، میرا اسٹیٹس اتنا بڑا، میرے پاس تو سارا کچھ ہے، ہر کوئی اس کو چاہنے والا، دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، بھائی میرا اتنا اسٹیٹس ہے تو میں کیوں لوگوں کے سامنے جھکوں، عاجزی اور انکساری کیوں کروں۔ تو انسان کی ایک اکڑ آ جاتی ہے نا، جب انسان کے پاس اسٹیٹس آ جاتا ہے، بہت پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ اکڑ کے چلتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے، کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ انہیں تو آج ہی کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
یعنی کہ وہ لوگ تو نیک عمل کرنے والوں کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ دیکھو اپنی انجوائمنٹ کو چھوڑ کر یہ ساری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ دوزخی لوگ آواز دیں گے، کہیں گے ہم پر کچھ پانی ہی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ دو، کچھ گرا دو۔ اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا، یعنی کہ تفصیل سے بتانے والی۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن ان کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے اپنی پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا واقعی ہمارے پاس رسول حق کی بات لے کر آئے ہیں۔ یہ کیا کہیں گے کہ واقعی رسول تو جو آئے تھے حق کی بات ہی لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا۔ مذاق بنانے سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ انسان اس بات کو نہ مانے کہ جو ان کے بارے میں کہی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو ڈونٹس اینڈ ڈوز کہے گئے ہیں، یہ ساری چیزوں کو نہ ماننا کیا ہے؟ اس کا مذاق اڑانا ہی ہے۔ ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایمان والوں کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عبائے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اونچی پینٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ انسان نے یہ ساری چیزوں کو کر کے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا۔ پھر اب یہ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے تھے اس کے علاوہ ہم دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ یقیناً تمہارے پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ انڈر لائن کیجئے آیت نمبر 54۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالی نے پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ وہی تو ہے جس رات کو دن میں ڈھانک دیتا ہے اور دن اور رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اسی اللہ کے حکم تابع ہیں۔ یاد رکھو اس نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنا سکھایا جا رہا ہے؟ گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، چپکے چپکے۔ جب ہم رات میں، اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کب، یہ فیلنگز کب آتی ہے ہمارے اندر؟ جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جنرلی یہ فیلنگ ہماری دن میں نہیں آتی، سب لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاموں کا ٹینشن ہے، پکانا ہے، یہ کرنا ہے، مہمان آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، کھانا دینا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں کنٹینیوس چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو فیلنگ آتی ہے تو وہ کب آتی ہے؟ رات کے اندھیرے میں، جب سارے لوگ سو رہے ہیں، ہم اکیلے مصلی پہ بیٹھے ہیں، آپ رو کے اللہ تعالیٰ کو ساری اپنی تکلیفیں بول دیں۔ اللہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، اللہ یہ میں کیسے کروں، اللہ مجھے اس کے بارے میں سکھا، اللہ میں مجبور ہوں۔ یہ ساری چیزیں رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہلکا پھلکا آپ محسوس کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ میری آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو گئی صرف بولنے سے ہی۔ اگر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رات میں جب ہم تہجد میں دعائیں کرتے ہیں تو دن نکلنے سے پہلے پہلے کبھی پوری ہو جاتی ہیں، دوسرے دن کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پوری کرتا ہے۔ اور یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ میں اتنے دن سے تہجد پڑھ رہی ہوں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، یہ بھی امید نہ رکھیں۔ اگر آپ نے بول دیا اللہ تعالیٰ کو، آپ اطمینان کر لیں، صبر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب میرے لیے وقت ہوگا تو یہ مجھے عطا کرے گا جو میں نے مانگا ہے، جو میری دعائیں قبول ہونی ہے وہ اس کا جو وقت آئے گا تب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ بات کا بھی آپ کو توکل ہونا چاہیے۔ اور زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پیشتر ہواؤں کو
خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے. دیکھیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش سے پہلے خوشخبری کی طور پر ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اس مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اس طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بارش کی مثال کیوں دے رہے ہیں کہ دیکھیے بارش ایک کیسی زمین تھی، ڈرائی ایک دم، وہاں پر پیڑ پودے سب کچھ ہے، وہاں پر بارش آ رہی ہے اور بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ خوشخبری والی ہوائیں بھی بھیجتا ہے. کون سی ہوائیں، کس ہواؤں کی بات چل رہی ہے کہ دیکھیے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو کسان بھی بڑا خوش ہوتا ہے، لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، دیکھو ہوائیں چل رہی ہے، دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی. خوش ہوتا ہے نا انسان، گرمی کے بعد ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، بارش کی آمد کا انتظار. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم خوشخبری کے طور پر ہوائیں بھیجتے ہیں، اور وہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں. وہ ایسے ہی نہیں، ان کا بھی کام ہے، ان کے بھی اپنے اپنے کام ہیں جو وہ کام انجام دے رہی ہیں. بادل ہیں، ہوائیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے تابع اور فرما بردار ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، اٹھا کر ان بادلوں کو ایسے مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں، پھر اس مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. کہ دیکھیے زمینوں میں بیج بوئے ہوئے ہیں، بارش ہی نہیں ہو رہی، اب پھل کیسے آئیں گے؟ تو یہاں پر بارش کی مثال، پھلوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم زمین میں دفن ہو جاؤ گے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین سے اگائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کو اس بات پر طاقت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ زمین سے پھلوں کو پیداوار کو نکالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کرے گا. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایگزامپلز کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح. کیوں بارش کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں بادلوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں جنت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لعلکم تذکرون. اس کے بعد بھی اگر ہم نصیحت نہ حاصل کریں، اس کے باوجود بھی اگر ہم دنیا میں کھوئے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی امتحانوں کے لیے بڑے پریشان ہیں کہ نہیں ابھی تو ہمارا فائنل ایگزام ہے، نہیں ہمارے بچوں کے ایگزامس ہے، لیکن ڈے آف ججمنٹ، آخری جو ہمارا امتحان، مین امتحان جو ہے، اس سے بالکل بے خبر بیٹھے، اس کی بالکل تیاری نہیں ہے. اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس پر کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے اور وہ بھی خراب، ناقص. اس طرح ہم اپنی آیتوں کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر مردہ زمین کی زندگی کے بعد مثال موت کی مثال ہے. یہاں پر مشرکین مکہ کی دوسری زندگی کے انکار جو تھا نا، وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ دلیل ہے، ہر چیز جو زمین میں چلی جاتی ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہم اس کو کس طرح اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں. تو ایسے اس آیت میں ایسے لوگوں کی بھی دلیل کا رد پیش کیا جا رہا ہے جو زمین میں چلی جائے وہ مٹی نہیں ہو جاتی بلکہ دوبارہ پھر پیدا ہوتی ہے. اب اس کی مثال ایک تو ہے کہ اب یہ کہ دیکھیے اب یہاں پر ایک اور مثال کیا بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اب ایک کسان ہے، اس نے خراب بیج بوئے تو فصل کیسی آئے گی؟ بہت تھوڑی آئے گی، آدھی تو خراب ہی ہو جائے گی، اور جو آئے گی بھی تو وہ کیسی ہوگی؟ ناقص. اور چاہے وہ کتنا بھی اس کو پانی دے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ ایسی اگر اس نے کوئی اچھی اب یہ دوسری مثال یہ ہے کہ زمین مدتوں سے بیکار پڑی ہے، بنجر پڑی ہے، اور اس پر رحمت کا نزول ہوا ہے، جس میں درخت کے بیج اس میں اس کسی وقت گرے تھے، مطلب کبھی بیج گرے وہاں پر، اور مردہ زمین سے ان پھلوں کے بیجوں سے ان کے درخت بھی اگاتے ہیں، اور وہ پڑے ہوئے بیج اس طویل مدت میں مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو گئے، اگر ہو بھی گئے تو مناسب حالات ملنے پر اگ بھی آئے. تو مردہ بیجوں میں زندگی پیدا ہو گئی، اور مردہ زمین میں بھی بارش سے زندگی پیدا ہو گئی. تو اس سے مختلف قسم کے پھل اور طرح طرح کے نباتات بھی پیدا ہو گئی. اسی طرح انسانی جسم مٹی میں مل کر مٹی بھی ہو جائے گا، مناسب حالات ملنے پر اس میں زندگی کے آثار بھی پیدا ہو جائیں گے، اور انسان کی دوبارہ زندگی بھی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ وہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور یہاں پر ایک بات اور کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان اچھے کام کرے گا تو اچھے بیج ہوگے، یہاں پر اس کو پھل اچھا پائے گا.
اللہ کے پاس، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو کیا ہے، اس کو اس کا پھل کیسے ملے گا؟ اس کو گناہوں کے ساتھ ملے گا، عذابوں کے ساتھ ملے گا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں، لِقَوْمٍ یشکرون۔ اب یہاں پر سوچیں کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کون کون سی چیزوں میں ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعلنا شاکرین۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کی کا پروردگار ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کی طرف بلاتا ہوں۔ میں ان کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھ سے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور صرف چند لوگ ایمان لائے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مطابق، بعض اخبار کے مطابق صرف 40 لوگ ایمان لائے۔ اب باقی لوگ ایمان کے لانے سے نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، تو پھر کیا انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ یا اللہ اب ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ کشتی والی جو سٹوری ہوئی کہ وہ عذاب آیا پھر، اور پھر وہ سارے کے سارے پھر ڈوب گئے، عذاب میں ڈوب گئے۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا بے شک وہ اندھے لوگ تھے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں کم عقل آدمی سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں نادان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے؟ اور اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب صحت مند بنایا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوچھتے رہے کیا انہیں ہم چھوڑ دیں؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ قوم عاد جو تھی نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا مشہور ہے ان کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ ڈیل ڈول میں، مطلب ہائٹ میں اور صحت میں بہت زیادہ مضبوط تھے۔ یہ انسانوں کی قوت اور طاقت کا ان کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، کہ ان کے پاس اتنی رزق کی فراوانی بھی ان کے پاس حاصل تھی کہ یہ ان کے بڑے بڑے ان کے قد بھی بہت قد آور تھے یہ لوگ۔ اور یہاں پر سیدنا ہود نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تم کو عطا کی ہے تو تم بت پرستی چھوڑ دو۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے، ہم وہ کیسے چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ہم ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ جو قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، کیا عذاب آیا تھا قوم عاد پر؟ ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا تھا۔
اس قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دیا، تو اس پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی، اور یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ اس نے قوم کے ایک ایک فرد کو اپنے گھروں میں ہی اندر ہلاک کر دیا۔ اور وہ کیسے؟ حالانکہ دیکھیے کہ ان کی طاقت کیسی تھی، قوت کیسی تھی، ایک دم بڑے بڑے طاقتور تھے، ہائٹڈ لوگ تھے، قوت اور طاقت پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں ایسے گرے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، اور ان کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ سیدنا ہود پر ایمان نہیں لائے تھے یہ لوگ، اور سیدنا ہود کو بذریعہ وہی ایسا عذاب آنے کی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی، اور یہ پھر عذاب آیا تو پھر یہ سارے کے سارے قوم آج جو تھی تو ساری کے سارے اس میں تباہ و برباد ہوئے۔ پھر آگے آ رہا ہے کس کے بارے کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب سمود کی۔ اب انہوں نے جب کہا کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے، اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمود علیہ السلام کو کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہم کو جب تک کوئی آپ معجزہ نہیں لا کر بتائیں گے، اور معجزہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا بتایا تھا کہ ہمیں ایک حاملہ اٹھنی چاہیے جو اس پہاڑ کے پیچھے سے ظاہر ہو۔ تو انہوں نے کیا جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی ان کو دکھا دیا، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین پر چڑھنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور وہ وقت جب یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا، تو تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر بنا لیتے تھے، لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ صالح کی قوم کے تکبر سرداروں نے کہا، جو ان میں ایمان لا چکے تھے، ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لا چکے تھے، تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور متکبر کہنے لگے، جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے نہیں ماننے والے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ کونچیں کاٹ ڈالی مطلب کیسا؟ کہ وہاں پر انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے اونٹنی کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اور صالح اگر تو اب یہاں پر اپنی پروردگار کے حکم سے انہوں نے سرتابی کی اور کہنے لگے، صالح اگر تو رسول ہے اور جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ اونٹنی کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ کی اونٹنی جو تھی، معجزہ جو تھی، تو ان کے لیے وہی وبال جان بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اونٹنی جو تھی اتنا پانی پیتی تھی جتنے سارے گاؤں کے جانور پیتے تھے۔ اب وہ اکیلے ہی اتنا پانی پی جاتی تھی، اب ان کے پاس پانی کی بھی قلت ہونے لگی۔ پھر تو انہوں نے کیا کیا کہ باری مقرر کر لی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارے جانور پانی پیئیں گے۔ اب وہ کھانا بھی اتنا کھاتی تھی جتنے سارے جانور کھاتے تھے، تو یہاں پر لوگ پریشان ہو گئے۔ اب یہ کیا کیا کہ انہوں نے پلاننگ بنانا شروع کر دی کہ اب یہ اونٹنی سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔ تب اس میں جو ایک شخص تھا جس کا نام خدار بن سالف تھا، تو یہ بڑا ہی خوبصورت تھا، نیلی آنکھوں والا، بڑے ڈیل ڈول والا شخص تھا، اور ولد الزنا بھی تھا، خود بھی بدکار تھا اور شہر کے بدکار بدماش گنڈوں کا جو سربراہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک عورت کو اپنے ساتھ لے کر اور اونٹنی کو زخمی کرنے کا یہ کارنامہ سر انجام دیا اس نے، کہ انہوں نے کہا چلو ہم مل کر اس اونٹنی کا کام ہی تمام کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اونٹنی نے ایک ہولناک قسم کی چیخ ماری اور دوڑ کر اس پہاڑ کی طرف چلی گئی جس سے وہ برآمد ہوئی تھی، اور اس کا بچہ بھی اپنے ساتھ چلا گیا، اور یہ دونوں معجزانہ طور پر پھر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئے۔ اور جب عذاب آیا تو آخر میں انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح یہ کہتا ہوا ان کے یہاں سے چلے گئے، صالح علیہ السلام، اے قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام سے پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا، اب یہ دیکھیں سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ انہوں نے یہ کیا تو ان کے اوپر اتنا سخت ترین عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھی یہ منصوبے کی اطلاع پہلے سے دے دی تھی اور یہ ہجرت کا بھی حکم آ گیا تھا۔ تو پھر یہ انہوں نے صالح علیہ السلام نے پہلے ہی ہجرت کر لی
اور تیسرے دن لوگوں کو پہاڑوں کی طرف سے ایک سیاہ بادل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا، اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ بارش ہونے والی ہے، اب یہ بارش برسانے والا بادل ہے۔ لیکن یہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا، بلکہ یہ عذاب تھا، جس میں غلیظ گندھک کے بخارات ملے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنا سخت عذاب آنے والا تھا، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو ساتھ ہی کسی پہاڑ پر کوئی لاوا پھٹا، جس سے شدید زلزلہ آیا، اور اس ہولناک چیخوں کی آوازیں بھی آتی رہی، جس سے دل دہل جاتے اور کان پھٹے جاتے تھے، اور غلیظ دھوئیں نے اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے دلوں کلیجوں کو خراب کر دیا، اور انہیں سانس لینا تک محال ہو گیا، یعنی کہ ایسا عذاب آیا، اور جس سے یہ ساری کی ساری قومیں چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کر وہیں ڈھیر ہو گئی، اور شدید زلزلے نے ان کے محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ کیسے تھے؟ بڑے بڑے محل بناتے تھے یہ پہاڑوں کو تراش کر، کہ ان کے پورے محل، گھر جو تھے اتنے مضبوط، مکان سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے۔ یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جو یہ ایسے تھے، اب یہ کیسے ہو گئے؟ کھنڈرات بن گئی ہے۔ آیت نمبر 18۔ اور لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ اب یہ سیدنا لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، تو سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تبلیغ کے کاموں میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب ان کو نبوت حاصل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو، تو آپ مصر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کو اردن کی طرف بھیج دیا۔ اب یہاں پر ان کے سیدنا لوط کا تبلیغی مرکز تھا، صدوم جن کا جو شہر کا نام ہے، تو وہ ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ تو یہ اب کیا ہے؟ یہ اب تو یہ ختم ہو چکا ہے سارا کا سارا، کیونکہ یہاں پر بھی فحاشی، بے حیائی، جنسی شہوت مردوں سے پوری کرنے والا جو گناہ تھا، تو یہ ساری کی ساری اس میں یہ لوگ پڑ گئے اور اس میں شامل ہو گئے، اور یہ سارے گناہ میں پڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی پھر عذاب آیا۔ اور تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب نہ بنایا کہ انہوں نے اپنی سوری، مائک میوٹ ہو گیا تھا۔ اگر مائک میوٹ ہو جائے تو پلیز آپ لوگ مجھے فوراً بتا دیا کریں چیٹ باکس میں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان کے اوپر قوم لوط پر کون سا عذاب آیا؟ اس قوم کی بستیوں کو اٹھا کر بلندی پر سے زمین پر دے مارا گیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے علیحدہ کیا، اپنے پروں پر اٹھایا، اور پھر اوپر سے نیچے زمین پر پٹک دیا، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرمائی۔ اس طرح بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ آگے دیکھیے، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ جو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟
सगे भाई की बात नहीं है, बल्कि इस्लामी भाई भाई होते हैं ना सब। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई इलाहा नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है, लिहाजा माप और तोल पूरा करो और लोगों को इसकी इनकी चीजें कम ना करके दिया करो। जमीन में इस्लाह हो जाने के बाद इसमें बिगाड़ पैदा ना करो, यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस गुमराही में पड़ी हुई थी? लेन देन में हेरा फेरी, कम तोलते थे। इस तरीके से वो अपने तराजू में कुछ ऐसी उन्होंने सेटिंग की हुई थी कि वो कम तोल के देते थे लोगों को, और लेते थे तो लेते वक्त ज्यादा लेते थे। यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम वाकई मोमिन हो। और जिंदगी के राह पर हर राह पर राहजन बनकर ना बैठो, यानी कि क्या करते थे? रास्तों पर बैठ के लोगों को लूटा करते थे, लूट मार उनके लिए आम थी। लोगों को धमकाते ना फिरो, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए इसकी राह से रोकने ना लगो, और इस सीधी राह से इसकी सीधी राह के टेढ़ा मत हो जाने दो। और वो वक्त याद करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। और जब और देखो कि फसाद करने वालों का क्या अंजाम होता है। और अगर तुम में से एक फरीक ऐसा है कि जो कुछ मुझे देकर भेजा गया है इस पर ईमान ले आया, और दूसरा फरीक ईमान नहीं लाया, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा नंबर 8 खत्म हुआ बिस्मिल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमको इसको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।